अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हबीब अकरम और आप देख रहे हैं प्रोग्राम नुक्ता नज़र। मुजीबुर रहमान शामी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, लेकिन मौजूद हैं कराची से। और आज हम कराची में शामी साहब से जो गुफ्तगू करने जा रहे हैं उसके मौजूआत में सबसे पहले तो यह है कि इमरान खान ने मुतय्यन इल्जामात लगा दिए हैं। नाम ले लेके कहा है कि चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी, जस्टिस रमदे, जस्टिस रियाज कियानी और नजम सेठी ने इलेक्शन में धांधली की। और उसके बाद फिर इमरान खान के साथ मिलने का ऐलान किया है डॉक्टर अल्लामा ताहिरुल कादरी ने। उन्होंने कहा है कि इमरान खान के साथ हाथ मिलाकर आगे बढ़ेंगे। और फिर अदालत लाहौर हाई कोर्ट में एक रिमार्क्स आए हैं कि मुल्क की सलामती के लिए किसी के पांव भी पकड़ने पड़े तो वजीर आजम गुरेज न करें। और वजीर आजम ने कहा है कि वो इमरान खान के घर भी जाने के लिए तैयार हैं। और फिर आज कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस जिसमें कहा गया कि दहशतगर्दों को वापस नहीं आने दिया जाएगा, ये ऐलान किया है आर्मी चीफ ने। अस्सलाम वालेकुम सर, शाम साहब। वालेकुम अस्सलाम जी। शाम साहब, इमरान खान साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी हस्बे वादा और उन्होंने नाम ले लेके बयान कर दिया कि फलां ने ये किया, फलां ने ये किया। और चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी साहब, जस्टिस रमदे, जस्टिस रियाज कियानी, नजम सेठी, सबके नाम ले लिए उन्होंने। देखिए, इमरान खान साहब ये बात तो बड़े तवातर से कह रहे हैं और चीफ जस्टिस पर इल्जामात भी लगा रहे हैं, इलेक्शन कमीशन पर भी उंगली उठा रहे हैं। और अब उन्होंने इस दायरे को फैला दिया है। एक इलेक्शन कमीशन के एक रुकन को वाज़ेह तौर पर निशाना बनाया है, उसके सेक्रेटरी के खिलाफ बात की है और जो रमदे साहब हैं उनके बारे में भी गुफ्तगू की है। आपको याद होगा कि रमदे साहब के बारे में इस तरह की गुफ्तगू एतजाज एहसन साहब भी कर चुके हैं चंद हफ्ते पहले। लेकिन उन्होंने ये बात तो एक जगह की थी और जब ये छपी तो फिर उन्होंने इसको आगे बढ़ाया नहीं और ये कहा, जब मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये तो एक ऑफ द रिकॉर्ड गुफ्तगू थी, उसे उन्होंने रिकॉर्ड पर लाने से गुरेज किया। तो अब इमरान खान साहब ने जो कहा है, अब बारिश सबूत उनके ऊपर होगा, उनको साबित करना होगा। अभी तो जो कुछ बात है वो इल्जामात की हद तक है। ये इल्जामात जो हैं वो हकीकत कैसे बनेंगे, साबित कैसे होंगे, तो इसके लिए तो फिर वही बात है कि अदलिया पे जाना पड़ेगा या कोई ऐसा फोरम बनाना पड़ेगा। अब इमरान खान साहब ने तो ये भी कहा है कि ये जब तक नवाज शरीफ इक़्तिदार में हैं उस वक्त तक इन इल्जामात की शफाफ तहकीकात नहीं हो सकती। अब देखिए, जब ये इंतखाबात हुए थे उस वक्त नवाज शरीफ इक़्तिदार में नहीं थे। ठीक, यानी पहली बार पाकिस्तान में ऐसा हुआ कि एक इत्तफाक राय से इलेक्शन कमीशन बना अपोजिशन और हुकूमत के दरमियान, इत्तफाक राय से हुकूमतें बनी सूबाई और वफाकी, और इत्तफाक राय से मामलात को आगे चलाने की कोशिश की गई। उस वक्त अपोजिशन जो थी वो पीपल्स पार्टी थी और बरसर इक़्तिदार जमात जो थी वो मुस्लिम लीग, अपना बरसर इक़्तिदार जमात पीपल्स पार्टी थी, अपोजिशन मुस्लिम लीग थी। और कराची में तो आपको याद है, सिंध में यानी पीर पगाड़ा की जमात जो थी वो सिंध असेंबली में अपोजिशन पार्टी थी, लेकिन एमक्यूएम और पीपल्स पार्टी ने साजबाज करके ये मामला किया कि एमक्यूएम हुकूमत से अलग हो गई और उसने अपोजिशन की बेंच संभाल ली और पीर साहब पगाड़ा बेचारे रोते चीखते रह गए, किसी ने उनकी बात ना सुनी। इस तरीके से हिज़्ब इक़्तिदार और हिज़्ब इख्तिलाफ ने मिलकर यहां की हुकूमत बना ली। बहरहाल इमरान खान साहब उस वक्त क्योंकि असेंबली में नहीं थे, उनके पास कोई ऐसी ताकत या इख्तियार नहीं था कि लोग उनकी राय लेते या उनका मशवरा लेते या उनकी मर्जी मालूम करते। इसके बावजूद इमरान खान साहब ने इलेक्शन कमीशन के हवाले से जस्टिस फखरुद्दीन इब्राहिम पर कोई एतराज नहीं किया, बल्कि इत्मीनान का इज़हार किया था। नजम सेठी के बारे में भी उनका बड़ा हुस्न ज़न था। तो बहरहाल अब जो सूरत है, इमरान खान साहब जो इल्जामात लगा रहे हैं, क्योंकि एक बड़े सियासी लीडर हैं और उन इल्जामात की अपनी एक अहमियत है, तो इसलिए ज़रूर होना चाहिए कि उनकी कुछ तहकीकात हो और फिर इमरान खान साहब के पास जो सबूत है वो पेश करें। मुझे तो मालूम है अभी इलेक्शन कमीशन की तरफ से भी इन इल्जामात का जवाब दिया जा रहा है और वो जवाब सामने आएगा तो फिर भी लोगों को किसी नतीजे पे पहुंचने में आसानी होगी। शामी साहब कहते हैं ग्रैंड डिजाइन है वक्त तक जो अब तक जारी है, एक ग्रैंड डिजाइन था धांधली का जो अब तक जारी है, यानी इस वक्त भी अदलिया और सब लोग जो हैं वो नवाज शरीफ साहब के साथ है, जिसमें एजुकेशन डिपार्टमेंट तक भी शामिल है। देखिए, अगर ये तमाम जो मुल्क है
آپ اس پر ہی اس طرح سے الزامات لگا دیں گے تو پھر بات کیسے سمیٹی جائے گی؟ عمران خان صاحب کو حق حاصل ہے، جو وہ کہنا چاہتے کہیں، لیکن ثبوت ان کے آنے چاہیے اور کوئی ایسا فورم ہو جس پر اس کی تحقیقات ہو۔ صرف الزام لگانے سے تو بات نہیں بنتی نا۔ دیکھیے یہ تو الیکشن ہے، 18 کروڑ لوگ ہیں اور پھر پھیلا ہوا ملک ہے، 4 اس کے صوبے ہیں۔ اس کے بعد آپ دیکھیں کہ یہ الیکشن جو ہے اسے کنڈکٹ کیا ہے الیکشن کمیشن نے۔ چیف جسٹس جو ہے افتخار چودھری وہ کہتے ہیں میرا اس میں کوئی رول نہیں تھا۔ ریٹرننگ افسر جو ہیں وہ الیکشن کمیشن نے مقرر کیے ہیں۔ الیکشن کمیشن کہتا ہے کہ ہم نے اپنی مرضی سے مقرر نہیں کیے، وہ نام دیے ہیں چیف جسٹس جو ہے ہائی کورٹس کے، انہوں نے۔ اور پھر ابھی تو بات ساری پنجاب پہ آ کے ٹھہر گئی ہے نا۔ یہ سینیٹر طارق چودھری صاحب جو ہے وہ نیو یارک میں مجھ سے ملے تھے، انہوں نے کہا کہ میں نے عمران خان صاحب سے کہا تھا کہ حلقے کراچی کے بھی ہونے چاہیے اور پنجاب کے بھی، اور ابتدائی طور پر 2 حلقے کراچی کے بھی شامل تھے 4 حلقوں میں، لیکن بعد میں نکال دیے۔ اب ایم کیو ایم کے بارے میں بھی شکایات جو ہے وہ بہت بیان کی جاتی تھی اور عمران خان صاحب کی تنقید بھی بہت تھی۔ تو جو ہمیں دیکھیے ہمیں چیزوں کو آگے لے جانا چاہیے، پیچھے نہیں دھکیلنا چاہیے۔ جو بات کہی جائے وہ ثبوت کے ساتھ کہی جائے، جو الزام لگایا جائے اسے ثابت کرنے کے لیے تیار رہا جائے اور پھر بات آگے کی جائے۔ ٹھیک ہے، تو شامی صاحب کوئی فورم اس وقت تو ملک میں اویلیبل نہیں ہے عمران خان صاحب کی تقریر، آج کی تقریر کے مطابق؟ نہیں، فورم اگرچہ کہ قانونی طور پر تو کوئی فورم موجود نہیں ہے، لیکن اگر ایسا کوئی کرائسس پیدا ہو جائے تو کوئی نیا فورم تشکیل دیا جا سکتا ہے۔ کوئی اعلیٰ عدالت یا کسی سپریم کورٹ کا کمیشن مقرر کیا جا سکتا ہے، کیونکہ کہ بھئی اس کی تحقیقات کر لی جائے وہ الزامات، مگر پہلے تو الزامات پوری تفصیل کے ساتھ سامنے آ جانے چاہیے۔ آپ کو یاد ہے ابھی جو کراچی میں ایک ضمنی انتخاب میں جو پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹ تھے حفیظ الدین صاحب، وہ جیت گئے تھے، اور اب ضمنی انتخابات میں، عام انتخابات میں، اس کے بعد الیکشن پٹیشن میں ان کے خلاف شکایت درج ہوئی، جماعت اسلامی کے کینڈیڈیٹ ان کے مخالف تھے۔ اب اس میں الیکشن ٹریبونل نے جماعت اسلامی کے امیدوار کو ڈکلیئر کر دیا کہ وہ کامیاب ہو گئے ہیں۔ انہوں نے عمران خان صاحب کو ایک چٹھی لکھی ہے اور اس میں بڑی تفصیل بیان کی ہے۔ اس سے قطع نظر کہ حفیظ الدین صاحب نے کیا کیا یا عبدالرزاق صاحب جو میرا خیال دوسرے صاحب ہیں انہوں نے کیا کیا، ہم اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتے کیونکہ حفیظ الدین نہ ہمارے پاس موجود ہے نہ وہ موجود ہے۔ لیکن ایک بات انہوں نے کہی ہے کہ 6 پولنگ سٹیشنز پر ایسے پریزائڈنگ افسر مقرر ہو گئے جو سرکاری ملازم ہی نہیں تھے، ان کو جعلی طور پر جھوٹے پیپرز تیار کر کے ان کو سرکاری ملازم ظاہر کیا گیا اور پریزائڈنگ افسر لگا دیا گیا۔ اب اگر اور یہ بات اگر سچ ہے تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ یہ صرف ایک حلقے تک تو محدود نہیں ہوگی نا، اس طرح کی وارداتیں کہیں ہوئی ہوں گی جگہ جگہ، اور ایک جماعت تک بھی محدود نہیں ہوں گی۔ ہے ایک جماعت تک بھی محدود نہیں، یہاں تو دیکھیے نا، یہاں تو پی ٹی آئی پر الزام لگ رہا ہے، کہیں یہ جماعت اسلامی پر الزام لگ سکتا ہے، کہیں مسلم لیگ نون پر لگ سکتا ہے، کہیں پیپلز پارٹی پر، ایم کیو ایم پر لگ سکتا ہے، اور بہت سے حلقوں میں یہ کہا جاتا ہے کہ پریزائڈنگ افسر جو مقرر ہوتے ہیں وہ فرائض ادا نہیں کرتے۔ کئی جگہ تو مختلف جماعتیں ان کو روک لیتی ہیں، ان کو بند کر کے ان کی جگہ دوسرا شخص بٹھا دیتی ہیں ان کے نام پر ہی۔ اچھا، اور اسی طرح یہ بعض اوقات جعلی پیپرز تیار کر کے اپنے کارکن بٹھا دیے جاتے ہیں۔ تو ہمارے ہاں جو الیکشن ہے اس کا پورا پروسیس، اس کو سکروٹنائز کرنے کی ضرورت ہے، اس کی اہمیت سے انکار نہیں ہو سکتا، لیکن یہ کام ذرا ٹھنڈے طریقے سے ہوگا، یہ دھینگا مشتی سے نہیں ہوگا۔ دھینگا مشتی سے تو ہر کام وہیں کا وہیں رہے گا، اور جو چیزیں ہم حاصل کر چکے ہیں وہ بھی ہاتھ سے نکل جائیں گی۔ لیکن شامی صاحب، عمران خان جو کہتے ہیں بینیفیشریز کس طرح اس سسٹم کو بہتر بنائیں گے؟ دیکھیے بینیفیشری تو خیبر پی کے میں تو عمران خان صاحب ہیں، اب سندھ کے اندر پیپلز پارٹی ہے، اور پھر ایم کیو ایم ہے کراچی کے اندر، اور اس کے بعد اب دیکھیے پنجاب میں مسلم لیگ نون ہے، مرکزی سطح پر بھی مسلم لیگ نون ہے، اور اس سے پہلے جو 2008 میں بھی الیکشن ہوئے ہیں، 2002 میں بھی ہوئے ہیں،
تو آپ کہاں تک جائیں گے؟ اور دیکھیے جماعت اسلامی بھی ایک بینیفیشری ہے خیبر PK کی حد تک. تو دیکھنا ہمیں یہ ہوگا کہ تمام سیاسی جماعتیں جنہوں نے الیکشن میں حصہ لیا ہے وہ اس سسٹم میں موجود ہیں. کہیں کوئی اپوزیشن میں ہے، کہیں کوئی گورنمنٹ میں ہے. شام صاحب ایک بریک کا وقت آ گیا. شام صاحب ایک بریک کا وقت آ گیا. بریک کے بعد گفتگو یہیں سے آگے بڑھاتے ہیں. آپ دیکھتے رہیے نقطہ نظر. نقطہ نظر میں ایک بار پھر خوش آمدید. شام صاحب بتا رہے تھے کہ تمام پارٹیز جنہوں نے الیکشن لڑا وہ موسٹلی بینیفیشریز ہیں یعنی اس الیکشن سسٹم کی. جی شام صاحب، تو انہی بینیفیشریز کے ساتھ آگے بڑھنا ہے. اب دیکھیے جو ہمارے تمام، ہم سب لوگوں کو ڈسکوالیفائی نہیں کر سکتے، سب لوگوں کو پالیٹکس سے نکال نہیں سکتے. مجھے عمران خان صاحب کے اس حق پر اعتراض نہیں ہے کہ وہ کسی معاملے میں کوئی الزام لگا سکتے ہیں، تحقیقات کا مطالبہ بھی کر سکتے ہیں. میری گزارش تو صرف یہ ہے کہ جو الزام ہو اس کے ساتھ ثبوت ہونا چاہیے. اور دوسری بات یہ، کوئی ایسا فورم جو ہے وہ تشکیل دینے کا مطالبہ ہونا چاہیے جس سے الزام کی تحقیقات ہو سکے. صرف الزام لگانے سے اور اسے اچھالنے سے بات نہیں بنے گی. ٹھیک ہے شام صاحب، جو ایک فریق ہے تازہ وارد، وہ اس نظام کا بینیفیشری نہیں ہے اور وہ ہے ڈاکٹر طاہر القادری صاحب. اب تو وہ بھی ایک فریق بنتے جا رہے ہیں اور اتنا اہم کہ شاید انہیں نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. دیکھیے ڈاکٹر طاہر القادری صاحب بھی ایک لحاظ سے تو بینیفیشری ہیں، کیونکہ اس نظام میں جو میڈیا موجود ہے اس کے ذریعے سے وہ اپنا نقطہ نظر پہنچا رہے ہیں. آپ دیکھیے کتنے ٹی وی چینلز پر وہ دن رات انٹرویو دیتے ہیں، تقریریں کرتے ہیں، سسٹم کے خلاف غم و غصے کا اظہار کرتے ہیں، حکمرانوں کو کنڈیم کرتے ہیں، لوگوں کو ابھارتے ہیں اور اپنے ساتھ ملانے کی کوشش کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ جو تختہ ہے وہ الٹ دیا جائے گا اور یہ جو نظام ہے ختم ہو جائے گا. اور اس کے لیے وہ تاریخ بھی دیتے ہیں اور ان کی بات دور دور سنی بھی جاتی ہے. تو ہم اب یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ سسٹم کے بینیفیشری نہیں ہے؟ نہیں، وہ کہتے ہیں میری باتیں توڑ مروڑ کے بیان کرتے ہیں. وہ جیسے وہ انہوں نے کہا تھا، نہیں ان کی باتیں تو دیکھیے، کل 2 گھنٹے انہوں نے تقریر کی ہے، 2 گھنٹے سے زائد کی ہے میرا خیال، اور وہ منوان ٹی وی پر آئی ہے. ان کا ایک ایک لفظ، ایک ایک حرکت، ایک ایک جیسچر، ایک ایک زیرو بم، ایک ایک ان کے تیور، ان کی ابروئیں، ان کے جناب آنکھیں، ہر چیز جو ٹی وی میں دکھائی گئی ہے اور دیکھی گئی ہے. تو طاہر القادری صاحب جو ہیں وہ بڑے قادر الکلام ہیں، آرٹیکولیٹ ہیں، اپنی بات بڑے مؤثر طریقے سے کر سکتے ہیں. لیکن اگر یہ میڈیا ان کو اس طریقے سے میسر نہ آتا تو ان کی طاقت جو تھی اس کا اس طرح اظہار کیسے ہو پاتا؟ تو وہ بھی اس سسٹم کے اندر ہی کام کر رہے ہیں نا، اگرچہ وہ الٹنا چاہتے ہیں سسٹم کو. بالکل. شام صاحب، آپ اس بات کو کیسے دیکھتے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ مئی سے ہم نے یہ طے کر دیا تھا کہ 14 اگست یوم انقلاب ہوگا اور عمران خان صاحب کو بتا دیا تھا، گویا یہ پرانا الائنس چلتا آ رہا ہے ان کے درمیان. آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے تو آپ سے عرض کیا تھا کہ لندن میں بھی ان کی ملاقات ہوئی ہے دونوں کی، اور اس ملاقات میں تو میرا خیال ہے کہ جہانگیر ترین بھی موجود تھے. اچھا. اور لاہور میں بھی ایک ملاقات ہوئی ہے، اور مجھے تو معلوم ہوا شاید علیم خان صاحب جو ہیں ان کی رہائش گاہ پر ملاقات ہوئی تھی قادری صاحب کی اور عمران خان صاحب کی. اور ان کے جو قریبی ساتھی ہیں وہ بھی ایک دوسرے سے مل رہے تھے. تو اگر انہوں نے ایک اس طرح کی منصوبہ بندی کی تھی کہ کسی اپرچون مومنٹ پر اپنے اتحاد کا اظہار کریں گے اور اسے ایک دھماکہ کریں گے تو ٹھیک ہے، ان کو اس کا حق حاصل ہے اپنی اسٹریٹجی بنانے کا. لیکن شام صاحب، انہوں نے ایک وقت مقرر، 2 شاخہ سی حکمت عملی. ایک طرف ایک آواز ہے کہ اس سسٹم کو ختم کر دیا جائے، اور جیسے آج قادری صاحب نے کہا کہ پہلے سسٹم ختم ہوگا، پھر اصلاحات ہوں گی، پھر الیکشن ہوں گے. اور عمران خان صاحب کچھ اور بات کریں، یا اب یہ سمجھا جائے کہ دونوں ہی انقلاب لانا چاہ رہے ہیں؟ دیکھیے آپ اگر دونوں کو ملا دیں گے تو پہلی بات تو یہ ہے کہ موجودہ حکومت جو ہے اس کے خلاف دونوں غصے میں ہیں. ٹھیک ہے. اور دونوں اس کا خاتمہ چاہتے ہیں. وہ نواز شریف صاحب کے خلاف اور شہباز شریف کے خلاف جس غم و غصے کا اظہار کرتے ہیں اس طرح کا غم و غصہ اگرچہ عمران خان صاحب کے لہجے میں نہیں ہے لیکن کوئی محبت بھی نہیں ٹپک رہی. تو جب موجودہ حکومت جو ہے اس کو گرانے میں کامیابی ہو جائے گی تو اس لحاظ سے تو دونوں کا مقصد جو ہے وہ حاصل ہو جائے گا. دونوں کا ٹارگٹ یہ تو ہے نا. اب اس کے بعد نئی تعمیر قادری صاحب کیا کرنا چاہتے ہیں
اور عمران خان صاحب کیا کرنا چاہتے ہیں یہ بات کی بات ہے. اور دنیا میں آپ دیکھیں کئی متحدہ محاذ قائم ہوتے ہیں. خود پاکستان کی سیاست میں بھی ایسے متحدہ محاذ قائم ہوئے ہیں جو اگرچہ دعویٰ تو یہ کرتے تھے کہ وہ ایک پروگرام کی بنیاد پر ہوئے ہیں اور منفی پالیٹکس نہیں کر رہے، لیکن عملاً جب ان کا ہدف جو تھا وہ اس کو حاصل کرتے تھے تو آپس میں لڑ پڑتے تھے. اب دیکھیے پی این اے جو تھی وہ کہہ رہی تھی ہم انتخابات کرانا چاہتے ہیں، لیکن جب بھٹو صاحب کا اقتدار ختم ہوا تو پی این اے کے لیڈر جو تھے آپس میں دست و گریباں ہو گئے. اسی طریقے سے ایوب خان کے مخالفین جب ایوب خان رخصت ہوئے مخالفین بھی الجھ پڑے. تو کہا تو یہ جاتا ہے کہ ہمارا ٹارگٹ اور ہے، لیکن یہ جو اس وقت انہوں نے متحدہ محاذ بنایا ہے اس وقت صرف نواز شریف صاحب کر اور ان کی حکومت پر دباؤ بڑھانا ہے، اس دباؤ کے نیچے ان کو لانا ہے، اس کے بعد پھر جو ہوگا دیکھی جائے گی. شامی صاحب کیا اب بھی یہ کنٹرولیبل ہے؟ کیا اب بھی حکومت کی کوشش جو ہے وہ اس کو روکنے کی وہ کہیں کامیاب ہو سکتی ہے اس الائنس کے اعلان کے بعد؟ دیکھیے حکومت کو ہوتا کیا ہے، آج مسلم لیگ نون کے بعض کارکن عمران خان صاحب کی جو رہائش گاہ لاہور میں ہے زمان پارک میں اس پر پہنچے ہیں اور وہاں انہوں نے نعرہ بازی کی ہے. جی اچھا، اب دلچسپ بات یہ ہے کہ وہاں عمران خان صاحب اس وقت نہیں رہتے. جب وہ لاہور میں آتے ہیں تو اس وقت یہاں ان کا قیام ہوتا ہے. یہاں حفیظ اللہ نیازی صاحب کی فیملی رہتی ہے، یعنی جو عمران خان صاحب کی ہمشیرہ ہیں وہ حفیظ اللہ خان نیازی کی اہلیہ ہے، تو وہ یہاں رہتی ہیں. اب حفیظ اللہ نیازی صاحب جو ہیں وہ تحریک انصاف کے باغی ہو چکے ہیں، وہ عمران خان صاحب کے سخت ناقد ہیں. تو اب اگر وہاں مظاہرہ کوئی کرے گا اور اس کا گھیراؤ بھی کر لے تو حفیظ اللہ خان صاحب کے جو اہل خانہ ہیں ان کے لیے پریشانی ہوگی. عمران خان صاحب تو دور بیٹھے ہوں گے، ایک بات. دوسری بات یہ کہ جب اس طریقے کا تناؤ پیدا ہوتا ہے اور ورکرز آپس میں الجھتے ہیں اس سے پھر فساد پھیلتا ہے. ٹھیک. اور کسی بھی حکومت کو یہ بات مطلوب نہیں ہوتی کہ فساد پھیلے. اسی لیے آپ دیکھیے کہ نواز شریف صاحب کی طرف سے یہ ہدایت آئی ہے کہ کارکن مشتعل نہ ہوں اور اس طرح کی کارروائیاں نہ کریں. بالکل. پرویز رشید صاحب نے بھی پہلی فرصت میں معاملے کو سنبھالنے کی کوشش کی ہے. جب بھٹو صاحب کے خلاف تحریک چل رہی تھی تو اس وقت ان کے باغی جو تھے مصطفیٰ کھر وہ واپس آ گئے تھے پیپلز پارٹی میں، اور انہوں نے انارکلی میں ایک مسلح لوگوں کا جلوس بھی نکالا تھا، اور وہ کہہ رہے تھے کہ گویا نظر آ رہا تھا کہ وہ اپنے کارکنوں کو مسلح کر کے پیپلز پارٹی کے لوگوں کو اکٹھا کر کے پی این اے کے کارکنوں کے مقابلے میں لائیں گے، ان کے مقابلے میں جلوس نکالیں گے. لیکن اس سے ماحول خراب ہوا، بہتر نہیں ہوا، کیونکہ اگر برسر اقتدار جماعت ایسا کرنے لگے شاہ صاحب ایک بریک آ گئی ہے، اپوزیشن کو توانائی مل. بالکل ایک بریک آ گئی ہے، بریک کے بعد گفتگو یہیں سے آگے بڑھتی ہے. آپ دیکھتے رہیے نقطہ نظر. نقطہ نظر میں ایک بار پھر خوش آمدید. شام صاحب بتا رہے تھے کہ کیا انجام ہو سکتا ہے جب کارکن ایک دوسرے کے آمنے سامنے آ جائیں. جی شام صاحب. دیکھیے جب کوئی تحریک چلتی ہے جی تو اپوزیشن کی کوشش ہوتی ہے کہ الجھاؤ بڑھے، فساد ہو، ایک دوسرے سے کارکن جو ہیں وہ الجھ جائیں. جبکہ حکومت کی یہ کوشش ہونی چاہیے کہ معاملات پرامن رہیں اور انتظامی اختیارات جو ہیں ان کو استعمال کرنے کی نوبت نہ آئے. جی جہاں انتظامی اختیارات کو استعمال کیا جاتا ہے وہاں تحریک کے مقاصد پیچھے رہ جاتے ہیں، اور وہ جو واقعات یا حادثات ہوتے ہیں جو اس طرح کی صورت میں پیش آتے ہیں ان کی حیثیت بنیادی ہو جاتی ہے اور اس میں ایک نیا جوش و خروش پیدا ہوتا چلا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اب دیکھیے جیسے طاہر القادری صاحب نے جب یوم شہداء منانا تھا تو ان کے کارکنوں کو روکنے کے لیے پنجاب بھر میں کنٹینر کھڑے کر دیے گئے. اب کس طریقے سے لوگوں کو دشواری ہوئی اور کس طریقے سے ان کو احساس ہوا کہ ان کو نظر بند کر دیا گیا ہے. بیمار پریشان ہوئے، باراتی پریشان ہوئے، جو جنازے تھے وہ اٹھانے والے پریشان ہوئے.
اور باراتیں جو ہیں وہ الجھاؤ میں مبتلا ہو گئی، تو ایک حکومت کے خلاف نیا غصہ پیدا ہوا۔ اب اگر جو فساد ہوتا ہے، جو ٹکراؤ ہوتا ہے، اس کے نتیجے میں حکومت کے خلاف ایک نیا غصہ پیدا ہوتا ہے۔ بالکل، اس لیے وہ حکومتیں بہت بہتر ہوتی ہیں، اور حکومتوں کی پہلی ترجیح یہ ہونی چاہیے کہ وہ معاملات کو سیاسی طریقے سے اس طرح ڈیل کریں کہ جذبات جو ہیں وہ مشتعل نہ ہوں اور لوگوں میں غم و غصہ پیدا نہ ہو۔ یعنی جیسا لاہور ہائی کورٹ سے مشورہ آیا ہے، یعنی پیر پکڑنے پڑے تو آپ پیر بھی پکڑ لیں۔ اب پتہ نہیں لاہور ہائی کورٹ کے کس جج صاحب نے یہ مشورہ دیا ہے۔ جسٹس خالد محمود اصل میں یہ جو ہائی کورٹ کے جج صاحبان ہیں جی، ان کو اپنے اوپر بہت قابو رکھنا چاہیے۔ ہمیں ان کا بڑا احترام ہے، لیکن کسی سیاسی مسئلے میں کوئی گفتگو کرتے وقت ان کو 100 دفعہ سوچنا چاہیے اور پھر بھی بات اپنی نہیں کرنی چاہیے۔ ہم نے ہمیشہ سنا ہے کہ جج جو ہے فیصلوں سے بولتے ہیں، وہ زبانوں سے نہیں بولتے۔ اب کوئی درخواست چلی گئی کہ جناب یہ لانگ مارچ روکا جائے، یہ دھرنا روکا جائے۔ اب ہائی کورٹ جو ہے وہ سیاسی ایشوز میں اس طرح کی مداخلت عام طور پر کرنا پسند نہیں کرتی، کیونکہ اس وقت چیزوں کو چیک کرنا ممکن نہیں ہوتا۔ لیکن ہائی کورٹ تک لوگ پہنچتے ہیں، درخواستیں لے گئے، تو جج حضرات کو ریمارکس دیتے ہوئے یہ وزیر اعظم کا کام ہے، کسی کے ہاتھ لگیں یا کسی کے پاؤں پڑیں، یہ کسی دوسرے کا مشورہ اچھا نہیں لگتا، خاص طور پر ہائی کورٹ کے جج کا۔ اور معاملہ سیاستدان ڈیل کریں اور ان کو ڈیل کرنے دینا چاہیے۔ شام صاحب ان سے ڈیل نہیں ہو پا رہا اب تک، معاملات وہیں کے وہیں ہیں۔ البتہ یہ بات آئی ہے کہ سراج الحق صاحب شاید آج ملے عمران خان صاحب سے۔ دیکھیے، ایک کوشش جاری ہے، کوشش تو یہ ہونی چاہیے نا کہ وہ کہتے ہیں کہ سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے، کہ یعنی ایک مسئلہ بھی حل ہو جائے اور کسی کا نقصان بھی نہ ہو۔ اگر لاٹھی ٹوٹ جائے اور سانپ نہ مرے تو پھر کیا فائدہ ہوگا؟ تو جب تصادم ہوتا ہے تو سانپ وہیں کا وہیں رہتا ہے اور لاٹھی ٹوٹ جاتی ہے۔ تو یہ عمران خان صاحب کو بھی سوچنا ہے اور حکومت کو بھی سوچنا ہے۔ اور اس معاملے میں تو حکومت تو بار بار یہ کہہ رہی ہے کہ ہم مذاکرات کے لیے تیار ہیں۔ اب عمران خان صاحب کا خیال ہے کہ مذاکرات ان کو نہیں کرنے، اور وہ ابھی پرویز رشید صاحب تو یہ پوچھ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب نے یہ نہیں بتایا کہ وہ اسلام آباد کیا کرنے آ رہے ہیں۔ تو مجھے تو بڑی ہنسی آئی ان کا یہ فکرہ سن کے، اس سادگی پہ کون نہ مر جائے اے خدا، لڑتے ہیں اور ہاتھ میں تلوار بھی نہیں۔ او بھائی میرے، آپ سے آپ کا کلا کما کرنے کے لیے آ رہے ہیں، آپ کو گھر بھجوانے کے لیے آ رہے ہیں، اس بات کا اعلان کر رہے ہیں کہ جب ہم آئیں گے وہاں دھرنا دیں گے، کاروبار زندگی معطل کر دیں گے اور آپ پر دباؤ ڈالیں گے۔ آپ پوچھ رہے ہیں کہ آپ کیوں آ رہے ہیں، کہ آپ کے لیے کھانا پکایا جائے یا نہ پکایا جائے۔ بات دیکھیے، یہ جو طریقہ ہے نا دھرنے کے ذریعے حکومت کو گھر بھیجنا، یہ ایک ایسی صورتحال ہے جس کو آپ ٹھنڈے پیٹوں جس کی تائید نہیں کر سکتے۔ ایک معاملات کو حل کرنا ہے تو آگے دیکھنا پڑے گا۔ اور دیکھیے آپ کراچی میں کیا صورتحال ہوگی، اور کوئٹے میں کیا ہوگی، لاہور میں کیا ہوگی۔ تو کیا مرکزی حکومت ختم ہو جائے گی تو صوبائی حکومتوں کو کون ختم کرے گا؟ اور اگر آپ کہتے ہیں کہ نواز شریف صاحب استعفیٰ دیں، وہ کہتے ہیں میں نہیں دیتا، پھر آپ وہاں کھڑے رہیں گے، بیٹھ جائیں گے یا کوئی تشدد کا راستہ اختیار کر لیں گے، پھر کون ہوگا جو اٹھائے گا نواز شریف صاحب کو؟ اقتدار سے الگ کرنے کی طاقت کسی شخص میں نہیں ہے، اگر ہے تو صرف ان کے پاس ہے جو بندوق جن کے پاس ہے۔ اور اگر آپ اس بندوق کو آواز دینا چاہتے ہیں تو پھر بندوق تو آپ کی غلام نہیں ہوگی، وہ اپنے فیصلے آپ کرے گی، پھر کیا ہوگا؟ بالکل شام صاحب، آج ایک کور کمانڈرز کانفرنس بھی ہوئی اور اس میں پتہ نہیں اب دوسری چیزیں کیا ڈسکس ہوئی، لیکن آپریشن ضرب عزم کے بارے میں کہا گیا کہ اس پہ ہم بڑا کامیاب جا رہے ہیں اور اب ہم دہشت گردوں کو اکٹھا نہیں ہونے دیں گے۔ دیکھیے، یہ جو کور کمانڈرز کانفرنس ہے یہ تو ابھی مجھے کیپٹن عمیر میاں کئی دفعہ مجھے SMS کر چکے ہیں، یہ ایک معمول کی کانفرنس ہے، ہر مہینے ہوتی ہے۔ اچھا، اس لیے اس کو کوئی غیر معمولی واقعہ نہ سمجھا جائے۔
کہ کور کمانڈرز نے کوئی لانگ مارچ کا جائزہ لینا ہے یا حالات کو دیکھنا ہے، تو ایک کانفرنس ہوئی ہے اور ضرب عزم جو ہے اس کا جائزہ لیا گیا ہے. کچھ نہ کچھ ملک کے جو حالات ہیں ان پر بھی بات کی گئی ہوگی. اور جو قومی سلامتی کا اجلاس بلایا تھا وزیر اعظم نے، اس میں بھی یہ چیزیں ساری زیر بحث آئی ہوں گی، اور وزیر اعظم نے جو تقریر کی اس میں بھی اپنے سیاسی لائحہ عمل کی تفصیل بھی بیان کی. تو اصل میں یہ جو دیکھیے بنیادی بات یہ ہے کہ کور کمانڈرز کانفرنس کو ان چیزوں میں الجھانا نہیں چاہیے. یہ حالات ایسے پیدا ہوں گے جہاں انٹرونشن کی ضرورت ہوگی تو پھر انٹرونشن کو روکا نہیں جا سکے گا. ٹھیک ہے شامی صاحب، یہ بھی کہا جاتا ہے وہ کانفرنس میں پرویز مشرف قومی سلامتی کانفرنس جب ہوئی تو وہاں پہ کچھ لوگوں نے ریکویسٹ کی تھی کہ پلیز مارشل لا نہ لگائیے گا، پلیز ایسا کچھ نہ کریے گا. اب یہ خبریں آئی ہیں، اب کیا کس کا یقین کیجئے کس کا یقین نہ کیجئے. جی لائے ہیں بزم ناز سے لوگ خبر الگ الگ. دیکھیے ایک طرف تو مقدمہ چلایا جا رہا ہے پرویز مشرف صاحب پر، جی ایکسٹرا کانسٹیٹیوشنل اقدام کرنے پر، ٹھیک آرٹیکل 6 کے تحت. بالکل. اور دوسری طرف ہمارے کئی دانشور، کئی میڈیا پرسنز اور کئی ہمارے سیاستدان امید بھری نظروں سے جی ایچ کیو کی طرف دیکھ رہے ہیں. شامی صاحب بریک آ گئی، شامی صاحب بریک آ گئی ہے. بریک کے بعد گفتگو بھی آگے بڑھاتے ہیں اور پھر اپنے ناظرین کے سوالات بھی پروگرام کا حصہ بنانے کی کوشش کریں گے. آپ دیکھتے رہیے نقطہ نظر. نقطہ نظر میں ایک بار پھر خوش آمدید. شامی صاحب آپ بتا رہے تھے کور کمانڈرز کانفرنس کے حوالے سے آپ کہہ رہے تھے. دیکھیے بنیادی بات یہ ہے جی کہ اگر آپ حالات کو پرامن رکھنے میں کامیاب ہو جائیں گے اور فوج کو مداخلت کے لیے نہیں بلائیں گے تو بالکل صورتحال اور ہوگی. ٹھیک. لیکن اگر حالات پولیس کے قابو میں نہ آئے اور فوج کو بلانا پڑا تو پھر صورتحال جو ہے مختلف ہوگی. ذمہ داری کس پہ ہوگی امن و امان صاحب کے خلاف؟ جب تک دیکھیے وہ ہونی چاہیے پولیس پر. ٹھیک. اور رینجر جو ہے بدرجہ آخر رینجرز. جی. بھٹو صاحب نے جب فوج کو طلب کیا تھا تحریک کے دوران تو 3 بریگیڈیئرز جو تھے انہوں نے گولی چلانے سے انکار کر دیا تھا. وہ ایک ایسا واقعہ ہے جو کسی وقت سناؤں گا. گولی چلائی گئی تھی، لوگ گرے تھے، لیکن جذبات اتنے مشتعل تھے کہ پھر فوجی افسروں نے انکار کر دیا اور ریزائن پیش کر دیے. وہ ریزائن سے پہلے فوجی قیادت بھٹو صاحب کے ساتھ تھی. جنرل ضیاء الحق جو ہیں وہ بالکل سینہ تان کر ان کے حق میں کھڑے ہوئے تھے. جی. اور چاروں مسلح افواج کے سربراہوں نے بھٹو صاحب کے حق میں باقاعدہ بیان جاری کیا تھا. لیکن جب فوج کے اندر یہ دیکھا گیا کہ ڈسپلن ٹوٹ رہا ہے اور ایک بغاوت کا خدشہ پیدا ہو رہا ہے تو پھر ہاتھ کھڑے کر دیے گئے اور کہا گیا کہ ہم اس میں کچھ نہیں کر سکتے. حکومت بے بس ہو گئی. اس کے بعد تو فوج کو کمٹ نہیں کرنا چاہیے. فوج سویلینز پر گولی نہیں چلا سکتی. عام لوگ جو جلوس نکال رہے ہوتے ہیں، جلسہ کر رہے ہوتے ہیں، حکومت کے تدبر کا امتحان یہ ہے کہ وہ جلتی پر پانی چھڑکے، تیل نہ چھڑکے. اور یہ جو ٹولیاں ابھی شیخ رشید صاحب یہ بیان دے رہے ہیں کہ ان کے گھر پر کوئی پتھراؤ ہوا ہے اور پولیس نے آ کے مسلم لیگ نون کے کارکنوں کو روکا ہے، اور ہمارے رحیق عباسی صاحب کہہ رہے ہیں کہ مسلم لیگ کے گلو بٹ جو ہیں انہوں نے زمان پارک میں عمران خان کی رہائش گاہ پر پتھراؤ کیا ہے. یہ اس طرح کی صورت نہیں ہونی چاہیے. اس سے حکومت کا نقصان ہوگا. ٹھیک. جب آپ ایک گروہ مختلف سیاسی جماعتیں ان کے کارکن تصادم کریں گے ایک دوسرے سے، حکومت کی ریٹ کو مزید نقصان پہنچے گا. ایک خانہ جنگی کی کیفیت پیدا ہوگی. یہ حق میں نہیں ہے حکومت کے. اس کو سمجھ لینا چاہیے. ٹھیک. شامی صاحب اب ذرا کچھ سوالات کی طرف چلیں. لوگوں نے اکثر سوالات اسی حوالے سے کیے اور خاص طور پہ اصغر علی صاحب کا سوال ہے. یہ پوچھ رہے ہیں شامی صاحب اب تو یوں لگ رہا ہے کہ جیسے قادری صاحب اور عمران خان ایک ہی سکے کے 2 رخ ہیں. میں آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں یہ سکہ کس کی جیب میں ہے؟
یہ سکہ جو ہے جی پتہ نہیں وہ کہتے ہیں کہ بازار میں چلنے والا ہے، اب دیکھتے ہیں کہ چلتا ہے یا کھوٹا ثابت ہوتا ہے۔ وہ نعیم گجر صاحب ایڈوکیٹ ہیں، وہ بھی یہی اسی طرح کا سوال کر رہے ہیں۔ اچھا، تو اب یہ ہے کہ یہ سکہ جو ہے اس کے بارے میں ذرا غور کرنا پڑے گا کہ کس ٹکسال سے نکلا ہے، یہ ڈلا کہاں ہے۔ شامی صاحب یہ جی رمضان صدیق صاحب ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ شامی صاحب پرویز رشید کہتے ہیں کہ ایک سپائی ماسٹر جو ہیں وہ عمران خان کی رہنمائی کر رہے ہیں، تو کیا سپائی ماسٹر کا تعلق اب بھی اپنی سپائی لوگوں سے ہے؟ اصل میں یہ جو بدحواسی ہے نا، جی یہ بجائے خود ایک بڑا عذاب ہے۔ اب وہ جو سپائی ماسٹر ہیں، شجاع پاشا صاحب کا ذکر آ رہا ہے نا، جی اب وہ ایک ریٹائرڈ فوجی افسر ہے۔ اولن تو پی ٹی آئی نے تردید کر دی ہے کہ عمران خان صاحب سے ان کی ملاقات نہیں ہوئی۔ فرض کریں ہوئی بھی ہو تو جو پرانا جرنیل ہے یا سابق جنرل ہے وہ تو کام شہری ہو جاتا ہے، ٹھیک اس کو بھی حق ہے جو چاہے کرے۔ ٹھیک، تو ان چیزوں میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے، اپنا کام کرنا چاہیے، معاملات کو حسن تدبیر سے سلجھانا چاہیے۔ یاقوت شیخ صاحبہ ہیں ہمارے ساتھ راول پنڈی سے فون لائن پہ۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام حبیب صاحب، میرا سوال شامی صاحب سے یہ ہے کہ 41 جانیں جو سمندر کی نظر ہو گئی تھی، کیا یہ اخوت کے جو بنیادی ہمارے حقوق ہے، باہم دل جوئی، خیر خواہی، کیا اس کا ادراک ساحل قادری صاحب یا عمران خان صاحب پہ نہیں ہوتا؟ ایک تو یہ سوال، دوسرا یہ ہے کہ عمارت کی مضبوطی اور پائیداری کا انحصار آپ جانتے ہیں کہ اینٹ کی پختگی یا اس کی مضبوطی پہ ہوتا ہے، تو مسلمان تو آپس میں ایک عمارت کی طرح جس کا ایک حصہ دوسرے کو مضبوط کرتا ہے۔ جی یاقوت شیخ صاحبہ، جی شام صاحب۔ اب یہ سوال تو ان کا دلچسپ ہے، اس کا اطلاق تو ہر سیاسی لیڈر پر ہو سکتا ہے۔ جی اب عمران خان صاحب اور قادری صاحب بھی اس کا ہدف ہو سکتے ہیں اور ان کے مخالفین بھی ہو سکتے ہیں۔ ٹھیک، بہرحال اگر ہماری سیاست میں کوئی دل پیدا ہو جاتا تو اس طرح کی باتیں نہ سننے میں ملتی۔ ٹھیک شام صاحب، ہمارے آج کے پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے، تو کل تک کے لیے اپنے ناظرین سے اجازت لیتے ہیں، کل پھر ملاقات ہوگی، اللہ نگہبان۔